अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यू से मैं हूँ शहजाद खान और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, दुबई में सेटल हैं और हल्का गरबीबाद एयरपोर्ट से इनका ताल्लुक है। मारूफ बिज़नेस पर्सनालिटी हैं, दुबई में काफ़ी अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं और इसके साथ-साथ पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हल्का गरबीबाग जो तहसील दीरकोट है, ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये जो तामीर और तरक्की के हवाले से खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से आज इनके साथ एक नशिस्त रखी है। साजिद इकबाल इनका नाम है, झाला से इनका ताल्लुक है। साजिद साहब, आपका शुक्रिया, आपने स्टेट व्यूज़ के लिए टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएँ कब और कहाँ पैदा हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद। बिल्कुल मुख्तसर हल्का गरबी बाग का छोटा सा गाँव झाला। और एज जब आलमोस्ट मेरी 50 के करीब है। और बाकी मैं दुबई में पिछले 19-20 साल से इधर दुबई में पहले मेहनत मजदूरी करते रहे, फिर 10-12 साल से यहाँ छोटा सा बिजनेस है। ठीक, तालीम कहाँ तक हासिल की और कहाँ से हासिल की? तालीम बिल्कुल अपने जो बिल्कुल नेचुरल हमारे स्कूल, वही मिट्टी में टाट वाले जो इब्तदाई। स्कूल हैं। टाट भी नहीं था उस वक्त, हम पत्थरों पे बैठते थे। और इवन के बिल्कुल जो इब्तदाई तालीम थी उसमें छत भी नहीं थी। बारिश जैसे ही होती थी या इवन के मौसम ख़राब होता था तो हमें छुट्टी हो जाती थी। सही। घर की छत पे, कच्चे घर की छत के ऊपर एक जगह जो इब्तदाई स्कूल था। कहाँ तक आपकी तालीम है? और ग्रेजुएशन मैंने दिरकोट से, डिग्री कॉलेज दिरकोट से की। ठीक। और उसके बाद बस मेहनत मजदूरी दुबई की। कब आना हुआ आपका? दुबई में 2005 से कोई 6-8 महीने पहले मैं यहाँ दुबई आया। क्या सही है कि आप अपने जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं ज़फ़र अब्बास साहब, उन्होंने आपको बुलाया या आप खुद से कोशिश करके आए? जी, रोज़ी पानी बस यहाँ मुझे लेके आया। उन्होंने मेरा इब्तदाई वीज़ा 2005 में निकाला। और एक रियल एस्टेट कंपनी थी उनकी, उसमें इब्तदाई हमने आके यहाँ बड़ी टफ़ टाइम देखा, बड़ी मेहनत मज़दूरी की। फिर उनसे आप नाराज़ भी हो गए, मतलब उन्होंने आपको बुलाया, फिर नाराज़गी की क्या वजह बनी? नाराज़ एज़ सच कोई ऐसी बात नहीं थी। 2009-10 में आपको पता है मार्केट यहाँ क्रैश कर गई थी। सही। उनका बिज़नेस भी ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट ख़त्म तो नहीं हुआ था, ख़ासे क्राइसिस आ गए थे। और उस क्राइसिस में ज़ाहिर है हमारा दोनों का चलना मुश्किल था। तो सही। फिर मैंने उनसे इजाज़त माँगी, तो थोड़ा-सा उन्होंने ख़फ़गी का इज़हार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें सेटल डाउन हो तो गई। अब इख्तिलाफ़ात या जो उनसे नाराज़गी का इज़हार है, वो ख़त्म हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है हमारी। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि आप हल्का गर्मी बाग में तामीर और तरक्की के हवाले से आप बड़े एक्टिव हैं, फंड भी दे रहे हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? कैसे आपको ख़्याल आया कि यहाँ पे तामीर और तरक्की के लिए आप फंड दें? शहज़ाद, एक तो इंसान के पास अल्लाह का दिया हुआ। और जब आपको अल्लाह ताला इस तरह से मेहरबान हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इंसान की ज़िम्मेदारी भी होती है कि वो अपने से ज़्यादा जो आपको अल्लाह ने अता किया है, तो वो किसी वजह से होता है। तो जब अल्लाह ने मुझे अता किया तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक गलत रास्ता भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है। और अता के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है मैं समझता हूँ वो ये है कि आप उसको दुरुस्त जगह पे खर्च करें। लोगों का हक है ये। मैंने ज़िंदगी मुश्किल वक़्त देखा, प्रॉब्लम्स देखी, आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, उस तरह के मसाइल देखता हूँ, उस तरह की वो फैमिलीज़ जिन तकलीफ़ में हैं, जिनके पास छत नहीं है, जहाँ रोड के मसाइल हैं, या स्कूल के जिसके पास किताबें नहीं हैं। तो वो सारे मसाइल मैं खुद देख के ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फिर जब मैं इस तरह से लोगों को तकलीफ़ में देखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों को हेल्प आउट करें, अपनी सलाहियतें वहाँ सर्व करूँ। फिर मैं क्लेम करूँ कि मैं कल आपका नुमाइंदा बन सकता हूँ, आपकी अमानत की हिफ़ाज़त इसमें कर सकता हूँ। साहिब साहब 2 चीज़ें हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए या सियासत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं? देखिए, सियासत भी अल्लाह की रज़ा के लिए। और ये बिल्कुल एक बड़ा अजीब तरह का ये सवाल है कि अल्लाह की रज़ा के लिए या सियासत के लिए। नहीं, एक ईदी का फैक्टर मौजूद था जिनका मैं कोट करूँगा, उन्होंने सियासत नहीं की, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए पूरे पाकिस्तान में इवन आज़ाद कश्मीर के हद तक उनकी चीज़ें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ईदी साहब का भी ये बहुत लेकिन उन्होंने बड़ा एक। सियासत में हिस्सा नहीं लिया। ईदी साहब अगर मैं समझता हूँ कि सियासत में आ जाते, नाकाम भी हो जाते, लेकिन वो तारीख़ में अमर हो जाते। वैसे तो वो है अमर अमर, अमर ही हैं बिल्कुल। अमर हैं, लेकिन सियासत में किरदार, सियासत में आपके पास अमानत है, वसाइल हैं। आप वो फ्रॉड, झूठ लोगों के हाथ में देंगे, अमीन लोगों के हाथ में नहीं देंगे, ख़ाइन लोगों के हाथ में देंगे। और आज हमारी जो सियासत में जो गंद फैला हुआ है, जो हम कहते हैं जी सियासत गंदा खेल है,
تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ شریف لوگ وہ اس میں آنے سے کتراتے ہیں۔ صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو عبور کرنا چاہیے، اس ایک پہاڑ جیسی اس کیفیت کو، کہ جی آپ سیاست سے دور رہیں۔ کیوں؟ سیاست میں وہ ساری آپ کا لیڈنگ رول ہوتا ہے، آپ نے قوم کے بارے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں، تو وہ جب آپ صحیح بندے کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ ٹھیک جگہ پہ پہنچے گا۔ ادروائز کرپٹ اور چور لوگ جب ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں جائیں گی اور آپ خاموش تماشائی بن کے آپ صرف عیدی بن کے بیٹھے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا یہ کوتاہی اور اس سے بڑی غفلت انسان کی کوئی نہیں ہے کہ وہ حالات خراب دیکھے، وہ کرپشن دیکھے، وہ اقربا پروری دیکھے، وہ تھانے بکتے ہوئے دیکھے، وہ تھانوں کے اوپر انصاف بکتا ہوا دیکھے، انصاف کا قتل ہوتا ہوا دیکھے، اور وہ خاموش رہے اور وہ صرف سوشل کام کرتا رہے، وہ صرف روڈ بناتا رہے، وہ سیاست سے دور رہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوتاہی کوئی نہیں۔ اچھا، کروڑوں کے اعلانات آپ کے ہو چکے ہیں اور کروڑوں کے فنڈ بھی بقول مطلب آپ کی جو ٹیم ہے سوشل میڈیا اس کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے آپ دے چکے ہیں، کہاں تک آپ کے جو کام ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں اور کہاں تک ابھی رہتے ہیں اور آگے کیا ارادہ ہے؟ شہزاد ہم ایک مثال بننا چاہ رہے ہیں، مجھے بالکل نہ کروڑوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں اور صحیح۔ نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ ہم سیاست میں سیاست کو ایک نئی جہت اور نیا ایک راستہ دکھانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جو ٹارگٹ فکس کیا آج سے 1.5-2 سال پہلے، اور جو چیز، جو پروگرام، جو ہم مینیفیسٹو لے کے ہم سیاست میں نکلے ہیں باہر، اللہ نے مہربانی کی، ہم نے ان سیاستدانوں کو بھی جو ہواؤں میں اڑتے تھے ان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم زمین کے اوپر لے کے آئے ہیں، لوگوں کے قدموں میں ان کو ہم نے جھکا دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر وہ جو ڈیولپمنٹ کا نام نہیں لیتے تھے، جو کبھی یہ کہتے تھے کہ قارون کے خزانے ہمیں کسی کی طرف چاہیے، اشارہ کریں گے، کس کی بات کر رہے نہیں کوئی نہیں ہے، اب یہ اوورآل میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ پہ تقریریں آپ دیکھ لیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ قارون کے خزانے چاہیے، ٹھیک ہے، کسی نے اگر روڈ اور ٹریک مانگا، کچی روڈ مانگی، اس کو قارون کے خزانوں کی باتیں ہوئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ لوگوں کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں، اور پتہ کر لیں آپ، گاؤں گاؤں کریا کریا وہ جا رہے ہیں جی ہمیں کوئی بتائیں کام ہے، کوئی روڈ بنانی ہے، کوئی ٹینکی دینی ہے، کہیں کوئی اسکول کا ایشو ہے، تو وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں، ہیں؟ اور اگر آپ کا اشارہ مسلم کانفرنس کی طرف ہے تو آپ مسلم کانفرنس کا ایک ٹائم میں حصہ رہے، پھر آپ نے چھوڑ دیا ان کو۔ دیکھیے میں سچ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ کسی عہدے پہ رہا، نہ میں کسی کوئی حصہ رہا، البتہ خاندانی اعتبار سے شاید ہاں میں آپ کے آبا و اجداد بھی، سارے لوگوں کے آبا و اجداد بھی، جب ایک کردار کی بات تھی تو سارے لوگ ساتھ تھے، میں سمجھتا ہوں، اور جب کردار ختم ہوا، جب وہ رول ختم ہوا، تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ اچھائی برائی میں جو تمیز کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ دیر نہیں چل سکتے صاحب۔ جو خاندانی پس منظر کی بات کریں تو پھر چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ ہمارے ہاں تو نسل در نسل سلسلہ چلتا رہتا ہے کسی ایک جماعت کے ساتھ، کسی ایک شخصیت کے ساتھ، لیکن آپ نے کیا ایسا دیکھا کہ مطلب سردار عتیق صاحب یا مسلم کانفرنس کی بات کریں، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیا یا ان کی جماعت میں آپ نے اس طرح سے عہدہ نہیں لیا یا آپ انہیں جوائن نہیں کر سکے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن شہزاد یہ چیزیں نسل در نسل نہیں چلتی ہوتی، یہ کارکردگی بیس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں، اور آپ جب پرفارم کرتے ہیں، جب آپ کا کوئی کردار ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اس کا نسل در نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ماضی میں ہماری فیملی وہ رہی ہے مسلم کانفرنس کے ساتھ، ان کو عزت ملتی رہی، اور وہ بلا لالچ وہ چلے، تو میرا ایس سچ ذاتی طور پہ میں تو ایک جس کو آپ کہیں کہ ایکٹیو کارکن کی حیثیت سے میں نہیں رہا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خاندانی پس منظر میں ایجوکیشن کی حد تک میں جمعیت میں بھی رہا، ایم ایس ایف میں بھی کچھ ٹائم میں نے، کوئی اتنا ڈی ایکٹیو رول تھا میرا، کوئی اتنا صحیح۔ کوئی خاص رول نہیں تھا، البتہ جمعیت میں نے بڑا ایکٹیولی رول کالج میں ادا کیا، تو 2.5-3-4 سال پہلے میں نے ایکٹیولی اپنا رول پلے کیا۔ پہلے میجر لطیف صاحب کی جنرل الیکشن میں میں نے بھرپور کمپین کی، ان کو سپورٹ کیا، پھر ہم نے بلدیاتی الیکشن میں اللہ کی مہربانی، اس کے فضل و کرم سے ہم نے نتائج دیے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں اور شاید لیکن کوئی، آپ اپنے یونین کونسل سے اس طرح نتائج نہیں دے سکے، اپنا پولیس اسٹیشن بھی ہار گئے، بالکل میں اپنا پولنگ اسٹیشن بھی ہار گیا، اپنی یو سی بھی ہار گیا، اپنی وارڈ بھی ہار گیا، لیکن میجر لطیف جو لیکن دوسرے مجھے زندگی ہیں میں گر ان کو کے آپ نے جتایا، مجھے لیکن نہ چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے وہاں تک ہم پہنچتے، اور مجھے زندگی میں نے صرف ایک سیکھا ہے کہ جس شخص کو
گر کے واپس کھڑا ہونا نہیں آتا، اس کو سیاست کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو بالکل میں اپنا ذاتی پولنگ اسٹیشن بلدیاتی الیکشن میں ہم آ رہے ہیں، یو سی آ رہے ہیں، ہم وارڈ آ رہے ہیں، ہم بہت ساری یو سیز آ رہے ہیں، صحیح، لیکن جن کو ٹارگٹ کیا آپ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم اچھا یہ بتائیں ابھی جو گر آزاد کے کھڑے ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ سینہ تان کے کھڑے ہوں گے، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جب ہم یہ تبدیلی لائیں گے، اور آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، پورا حلقہ غربی باغ دیکھے گا، اور آزاد کشمیر میں انشاءاللہ یہ ایک تاریخ بننے جا رہی ہے اگلے اچھا الیکشن میں۔ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے سیاست کے حوالے سے بات کروں گا، برادری ازم کا بھی وہاں پہ بڑا پورے آزاد کشمیر کی بات کروں گا، اپنے اس حلقہ غربی کی بات نہیں کروں گا، تو موجودہ جو ایک سٹف موجود ہے اس میں آپ اگر آج آپ کو چوائس ملتی ہے مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، کس کو جوائن کریں گے؟ ہمارا حلقہ بڑا مشکل حلقہ ہے، اور ہمارا جو سیاسی اپوننٹ ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ان کو جہاں دو لگتا ہے، جہاں سے ان کو سیاسی فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہوتی ہے، جہاں انہیں پاکستان میں گورنمنٹ تبدیل ہونے کی کوئی نظیر نظر آتی ہے، کوئی ان کو رمق نظر آتی ہے، کوئی روشنی نظر آتی ہے، وہ ان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ اور میں کسی صورت ان کو یہ ان کو ترنے والا نہیں بنوں گا ان کے لیے، اور ہم بالکل آخر وقت تک دیکھیں گے، اور ہمیں پارٹی کا فیصلہ کرنا ہوا، ہم ایک اللہ کے فضل و کرم سے گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور لوگ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقت میں بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے، لوگ ہمارے ساتھ بھاری بھرکم لوگ انشاءاللہ، نوجوان، خواتین، بچے، بزرگ انشاءاللہ شامل ہونے جا رہے ہیں، اور لوگ تو لیکن ساجد انشاءاللہ ہم صاحب فیصلہ اکیلے کریں اکیلے گے کیوں لوگ وقت آپ آنے کے پہ۔ ساتھ شامل ہوں گے؟ ایک ساجد اقبال کے ساتھ لوگ کیوں شامل ہوں گے جب آپ کوئی پارٹی نہیں جوائن کر رہے ہیں، وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کو ہم موقع پرست کہیں، مفاد پرست کہوں، یا مطلب کیا کہوں اس کو میں؟ ساجد اقبال کام کر رہا ہے، ساجد اقبال فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے، ساجد اقبال کا کام بول رہا ہے، ساجد اقبال کی ٹیم کام کر رہی ہے، ایک ایک شخص جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک دھیلے کی ان کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہے، اور جہاں جہاں میں نے ایک ایک روپیہ دیا ہے اس کو میں نے کراس چیک کیا ہے، لوگوں تک پہنچے ہیں، جو مور لیس جو بھی چیز تھی ہمارے پاس اویلیبل وہ دی ہے ہم نے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک چیز اور سامنے آئی تھی کہ نواز شریف صاحب جب یو اے سے ہوتے ہوئے پاکستان گئے تھے، آپ نے ملنے کی کوشش کی لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ اگر وہ ملاقات، میرے جو اطلاعات ہیں میرے پاس یہ ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی تو آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا تھا، سب کیا صحیح ہے؟ سب پروپوگنڈے ہیں، کوئی اس میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی کسی سے ملنے کی کوشش کی، اللہ نے عزت دی، کہیں مجھے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی کسی سے ملنا چاہ، اور نہ مجھے ملنے کی ضرورت تھی، نہ میں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، نہ میں نے ملنے کی کوشش کی۔ جب ضرورت پڑی انشاءاللہ ملاقات کریں گے، جب ہمیں مینیفیسٹو اچھا لگا، جب ہمارا سیاسی ماحول بنا، ہم ان سے نہ مل کر بھی ہم ان کی قیادت میں اکٹھے ہوں گے، اگر ضرورت پڑی ہمیں، اگر ہمارا ماحول بنا، ہمیں حالات نے اجازت دی، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سیاست یہ ملاقاتوں سے مبرہ ہے، ملاقاتوں سے بالا ہے، ملاقاتوں سے کوئی نہیں ہے۔ میں فیلڈ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو کام کرنا چاہیے، ڈلیوری دینی چاہیے، آپ کا کام بولنا چاہیے، ملاقاتوں کا کوئی ایشو نہیں اچھا ہے، میری کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ ایک اور بتا دیں ایک بات کہ حلقہ وسطی میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے اور ضیاء قمر صاحب نے الیکشن لڑا، کنٹیسٹ کیا تھا۔ خبر یہ تھی کہ آپ نے میجر لطیف کے ذریعے ان سے ملاقات کی، ان کے اخراجات بھی جو الیکشن کے برداشت کیے، اور آپ کو حلقہ غربی سے ٹکٹ کے حوالے سے کوئی بات بھی ہوئی، پیپل پارٹی جوائن کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پھر آپ مطلب اس بات کے اوپر نہیں آ سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل اس میں کوئی ایک ڈھیلے کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ ان کے گھر گئے تھے، ملاقات میں ہوئی تھی؟ بالکل ایک دفعہ نہیں، قمر صاحب کے میں الیکشن کی بات کر میں رہا ہوں، جو ضمنی الیکشن کے الیکشن ہے اس بعد کی بات بھی، کر رہا ہوں۔ الیکشن سے پہلے بھی، میں ہر سیاستدان سے ملنے کی میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، سیکھنے کی یہ کوشش ہوتی ہے، جنہوں نے سیاست میں وقت لگایا ہوا ہے، جنہوں نے دھوپ چھاؤں دیکھی ہوئی ہے۔ میں 2-3 دفعہ سردار قمر زمان صاحب کے پاس بیٹھا، ان سے سیاست کے پس منظر، جو پرانی باتیں 90s میں کیا ہوا، یہ لوگ کیا کرتے رہے جو ہمارے حلقے میں ہیں، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے رہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، جس طرح کی ان کی حرکتیں، جس طرح کے ان کے کام تھے، تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے طالب علم کو ہر ایک سے ملنا چاہیے،
باقی نہ ٹکٹ کی کوئی بات ہوئی نہ کوئی آفر ہوئی. ہاں انہوں نے مجھے دعوت دی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی, اور مجھے بالکل بچوں کی طرح انہوں نے شفقت دی اور بڑی خوبصورت اچھی باتیں کی, سیکھنے کی بات انہوں نے مجھے بتائی, پھر ملنے کا انہوں نے مجھے کہا. اچھا الیکشن لڑنے کا ایک بھی 1.5 سال تقریباً رہتا ہے جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے, آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, تو کیا الیکشن لڑنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پچھلے 2 سال سے الیکشن کیمپین میں ہیں. ایز اگر اے آزاد کینڈیڈیٹ آئیں گے پھر؟ آزاد کینڈیڈیٹ, ابھی تک آزاد کینڈیڈیٹ میں سٹینڈ کر رہا ہوں. پچھلے 2 سال سے بالکل ہم الیکشن کو ٹارگٹ کر کے, الیکشن کو سامنے رکھ کے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے لیے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے لوگوں سے مل رہے ہیں, اپنے سیاسی حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگلے 1.5 سال میں آپ اس میں مزید تیزی دیکھیں گے, ڈیولپمنٹ میں تیزی دیکھیں گے, ساجد صاحب لوگوں آپ کے کو کیوں رابطوں میں لگتا ہے تیزی کہ دیکھیں گے. کیوں لگتا ہے آپ کو کہ آپ آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے الیکشن میں جائیں گے حلقہ گربی میں اور آپ کامیاب ہو کے لوٹیں گے, حالانکہ آپ کے ہی قریبی رشتہ دار آپ کے بھائی ظفر عباسی صاحب انہوں نے بھی جو ہے نا تعمیر و ترقی کے حوالے سے دعوے بھی کیے, کام بھی کیے, چھوٹے موٹے لوگوں کے کام بھی آئے وہ, لیکن ان کو ناکامی ملی. تو آپ کے پاس ایسا کون سا الدین کا چراغ ہوا کہ آپ ان کاموں کی بنیاد پہ آپ جو الیکشن میں جائیں گے اور جیت کے آ جائیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس بات کو اس زمین, اس حلقہ غربی باغ کی زمین کے اوپر ہم نے اس کو دفن بھی کیا ہے. اور وہ جو کہتے تھے کہ جنرل ایاد خان اگر کاموں کے اوپر الیکشن جیتنے ہوتے تو جنرل ایاد خان جیتتا, جی وہ اس کو انشاءاللہ اس بات کو ہم رد کروائیں گے لوگوں کے ذریعے. اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے, آج کی ترجیحات کچھ مختلف ہیں. آج لوگوں کو ڈیولپمنٹ, ترقی, آج لوگ دنیا سے کمپیریزن کرتے ہیں اپنی ترقی کو. وہ جہالت کا زمانہ تھا جب لوگوں میں یہ چیز لوگوں میں یہ مشہور ہوئی اور یہ پروپوگنڈا ہوا. اور آج بھی در و دیوار حلقہ غربی ہوا کہ بالخصوص اور عموماً پورے آزاد کشمیر کے جنرل ایاد خان کی ترقی, تعمیر و ترقی کے اس کے نشان آج بھی وہ آپ کو پکار رہے ہیں, رہ کے آپ کو بتا رہے ہیں. وہ چاہے آپ کی نیچے والی روڈ ہو, یہ کلیاری روڈ جس کو کہتے ہیں, یا اسکول ہوں, غازی آباد کے اسکول ہوں, یہ مکھیالے کے اسکول ہوں, آپ کی یہ جو رنگلا سے نیچے یہ جو روڈیں ہوں, ایسا ہی ہے یہ ساری, یہ ملوڈ سے نیچے جی جہالت ہے, بالکل. یہ ساری آج بھی بتا رہی ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تھوڑی سی جدوجہد نے ان لوگوں کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ تعمیر و ترقی کی بات کر رہے ہیں, یہ آج کاموں کی بات کر رہے ہیں. الیکشن میں ان کو اس کا حساب دینا ہے. اچھا ایک میری ذاتی دلچسپی کے حوالے سے ایک سوال ہے, میرے یونین کنسل جو ہے وہ ملوٹ ہے, وہاں کتنے فنڈ دیے ہیں آپ نے؟ مجھے نہیں پتا, میں حساب کر کے نہیں دیتا, کسی نے مجھے جو اعلان کروایا تھا. آج بھی اللہ کے فضل و کس کرم کو سے وہاں پہ, کس اگر کو آپ کوئی کسی شخص کا اگر نام بتا دیں؟ ہم کوئی شخص نہیں ہے, ہماری پوری ٹیمیں ہیں جگہ جگہ, میں خود کراس چیک کرتا ہوں ان کو. سراب ایڈوکیٹ صاحب وہاں ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں, ان کی ہم نے سپورٹ بھی کی تھی الیکشن میں, اخلاقی سپورٹ کی تھی, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن مختلف جگہوں پہ ہماری اپنی اپنی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, مختلف وارڈ کی سطح پہ. ابھی اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت جلد اس میں انشاءاللہ تیزی بھی آئے گی, اچھا اور جو چیز کی ضرورت ڈسٹرکٹ نہیں ہے. کونسلر بنے ہیں جیسے سراب ایڈوکیٹ صاحب نے آپ ان کا نام لے رہے ہیں, اسم لطیف صاحب ہیں, لالا محمود ہیں, کیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وقت آنے پہ یہ اپنے مورچے چھوڑ دیں گے, اپنی اپنی جماعتیں چھوڑ دیں گے اور آپ کے ساتھ آ جائیں گے؟ دیکھیں, کمٹمنٹ انسان کا ایمان چلا جاتا ہے جب آپ کسی کا دل کو رہنے کی کوشش کریں. دنیا میں اللہ نے آپ کو زبان دی ہے, اور زبان سے جو شخص ایک بات اقرار کر دیتا ہے, میرا ایمان ہے کہ آپ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں, اس کی بات کے اوپر ایمان لے کے آئیں, اس کے اوپر یقین کریں, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے جو کمٹمنٹ ہوئی ہے, ہم ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ہم ایک پیج کے اوپر ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. مجھے اپنا کام کرنا ہے, مجھے اپنا ظرف دیکھنا ہے, مجھے اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. کسی کے یہ اس کا اپنا ظرف ہے, یہ اس کی اپنی خودداری ہے, یہ اس کا اپنا کردار ہے, کل وہ کیا کردار ادا کرتا ہے. میں نے اپنا کام کرنا ہے. میں ایک بندہ ہوا ساتھ پھر بھی کام کروں گا, اکیلے رہ گیا پھر بھی کام کروں گا, دنیا مطلب ساری میرے انہوں نے ساتھ آپ ہو سے کے گئی. ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ الحمدللہ. وہ دیکھیں آئیں ہم گے ساتھ. ایک پیج کے اوپر ہیں, مجھے نہیں پتا جو آپ نے نام لیے ان میں سے. مطلب دیکھیں میجر لطیف صاحب کا بڑے قریب سے جانتے ہیں, سراب ایڈوکیٹس کا آپ نے خود نام لیا, لالا محمود کا اس لیے کہ انہوں نے وہاں پہ, میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھی کہ آپ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں, تو میں نے 2-3 ڈسٹرکٹ کونسل کے حوالے سے بات کی ہے, یہی آپ کے ارد گرد میں نے دیکھیں, دیکھے میں ہیں. اگر مگر کی
کوئی اگر مجھے کہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم ویسا کریں گے، میں بالکل اس چیز کے اوپر یقین سیاست نہیں میں کوئی رکھتا۔ چیز حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ کل کا دشمن آج کا دوست، آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے۔ ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے مجھے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، کسی نے آف دا ریکارڈ دی ہوئی ہے، کسی نے آن دا ریکارڈ دی ہوئی ہے، میں سب کا ریگارڈ کر رہا ہوں۔ سب کا ایک کردار ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سب باعزت ہیں۔ جس نے مجھے کہا ہوا ہے میں اس کو دل سے لگاتا ہوں، اس کی بات کو میں اس کے اوپر کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ کل وہ کوئی اور راہ لے لیتا ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنا کام جاری ساری رکھیں گے۔ اچھا ایک ٹھیکہ اور نہیں بات لیا۔ بتا دیں کہ اگر کل میجر لطیف خلیق صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ ساجد آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں نے فلاں پارٹی میں، ابھی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کس پارٹی میں ہے، لیکن کہ پی ٹی آئی سے ہی آتے ہیں وہ دوبارہ، تو کیا ساجد اقبال ان کا ساتھ دیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میجر لطیف صاحب 35 سال زندگی کے انہوں نے سیاست میں گزارے ہیں، اور میں 20ویں دفعہ ان کو یہ کہہ چکا ہوں، انہوں نے 20ویں دفعہ اس کا انکار کر دیا ہے، اور میرے لیے یہ احترام کا تقاضا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اب الیکشن کا اعلان کیا ہوا ہے، میں نے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن ساجد لڑنا ہے، صاحب آپ کا یہ الیکشن لڑنا پہلا ہے۔ الیکشن ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے جو حلف ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے دیکھے ہیں اس الیکشن کی سیاست میں، رات کو کچھ اور، صبح کو کچھ اور، رات کو کچھ اور پارٹی، دن کو کچھ اور پارٹی، تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو؟ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے شہزاد۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حلف ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھے، تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے؟ صحیح. میں اس پہ کیا کر سکتا آپ ہوں؟ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ میں اپنے اپنی الیکشن میں جائیں گے، کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے الیکشن میں میں جائیں گے. نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی آراء، ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کا خلوص، ان لوگوں کی کمٹمنٹ شامل ہے۔ کہ کس سیاستدان کو بہتر سمجھتے ہیں اس وقت جو آزاد کشمیر میں موجود ہیں؟ آزاد کشمیر میں سیاستدان بہتر ہوں تو آج کل جو آزاد کشمیر میں ایک پھر بھی لیڈرشپ جو کا فقدان ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں روڈوں کے اوپر ہیں، تو ان کو لیڈ اگر کرنے میں والا کوئی ہے؟ سابق وزیر اعظم کی بات کروں، قیوم نیازی صاحب کے آفس گھر آئے، راجہ فاروق قدر صاحب کو آپ نے مطلب بطور مہمان گھر بلایا، اس طریقے سے بے شمار اور بھی سب لوگ ہیں. باعزت ہیں، سب اچھے سیاستدان ہیں، سب سمجھدار ہیں، لیکن اس وقت سارے چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ لوگ مارے مارے روڈوں کے اوپر ہیں، اور یہ لوگ سارے اپنی سیاست کے راستے، اپنے اقتدار کے راستے وہ بنانے کے چکر میں ہیں۔ آخری سوال آپ سے یہ بتا دیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، تو یہی عوامی ایکشن کمیٹی لوگوں کو جو ہے نا وہ رول لے کے نکلی، لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ لیا، حقوق کی بات کی، اور آج تاجر ہیں یا ٹرانسپورٹر ہیں یا عام کوئی شہری ہے تو وہ ان کو ساتھ لبیک کہتا ہے، لیکن ہم اس سارے عرصے میں ساجد اقبال کو غیر حاضر پایا، یا اس طریقے سے ان کی شرکت نہیں تھی، یا آپ کی وہ مطلب وہاں پہ آپ مطلب نظر نہیں آئے. دیکھیں یہ شہزاد کنٹراڈکشن ہے، اور چیزیں جب کنفیوژن کا شکار ہوں تو اس وقت ڈیفینیٹلی انسان کو ایک فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ بالکل ہمیں، جب ہم خود لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے پاس سے ہم جو بھی ڈیولپمنٹ ہے، جو بھی ان کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو ریاستوں نے کرنے ہوتے ہیں، حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ان کے اوپر اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں بالکل جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں، حقوق کے حوالے سے مطالبات ہیں، آٹے پانی بجلی کے متعلق جو ان کے ہیں، جو یہاں پہ شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں آزاد کشمیر میں، اس سے متعلق جو ان کا جو سٹینڈ ہے اس سے ہم 100% اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بآواز بلند ہم بالکل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے ہم، لیکن چیزیں کنفیوژن کا شکار ہوئی ہے، پروپوگنڈا کچھ اور ہو رہا ہے، اور یہ ایک ٹولہ مخصوص ٹولہ ہے جو یہ پروپوگنڈے کروا رہا ہے، جو لوگوں کو لڑوا رہا ہے، جو ایک دن وہ کوہالہ آئے اور دوسرے دن انہوں نے آ کے وہاں پہ جو ہنگامہ آرائی کی، اور تیسرے دن پھر پاکستان کی ریاست کے اندر لوگوں کو 10-20 لوگوں کو اکٹھا کر کے روڈ بند کروائی انہوں نے، اور یہ دو ریاستوں کو، یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں، یہ فتنہ فساد کروانا چاہ رہے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فتنے کا ہم کسی صورت حصہ نہیں بن سکتے، جو یہ کروانا چاہ رہے ہیں اور صرف اپنے اقتدار کے لیے، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کا۔ پاکستان میں مری میں یا آپ دیول میں 20 25 30 50 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ روڈ بند کروائیں گے تو کیا پیغام جائے گا آزاد کشمیر میں؟ کیا 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 وہاں پیغام جائے گا؟ کیا نفرت پھیلے گی؟ صرف اقتدار کے لیے آپ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن کا شکار، ہم اس کنفیوژن کے شکار میں، اس لیڈر لیس ایک سچویشن میں ہمیں لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہے۔ ہم اس لیڈر لیس سچویشن میں ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، اور اس فتنے کا حصہ نہیں بن سکتے تھے کہ ایک طرف سے یہ پروپیگنڈا ہو اور دوسری طرف سے پھر لوگوں کو اکسایا جائے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ ہم بالکل اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں کردار ادا کریں گے، اور ہم آواز پہنچائیں گے جو یہ فتنہ فساد کروانا چاہ رہے ہیں۔ کیا پانی، بجلی، کیا آٹا، کیا یہ جو 40 منسٹرز ہیں، کیا یہ آزاد کشمیر افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا آٹا، بجلی، پانی سستا ان کا حق نہیں ہے؟ یہ بالکل حق ہے، اس کو ہم تسلیم کرواتے ہیں، لیکن ایک ڈومین کے اندر رہ کے، ایک نظریے کے اندر رہ کے، اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے، نہ اس سائڈ پہ نہ اس سائڈ پہ۔ دونوں سائڈ سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا، اور یہ جو پروپیگنڈا دوسرے دن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی تشویشناک ہے، کہ اس حد تک بھی یہ جا سکتے ہیں کہ لوگوں کو اکسا کے یہ روڈیں بند کروائیں کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے، یا کوئی پاکستان کے سالمیت کے خلاف ہے، یا کوئی پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ہیں ساجد اقبال، جن کے خیالات آپ نے سنے، اور آج ہمارے ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ الیکشن سے دستبردار نہیں ہوں گے، الیکشن میں لڑنا ہے، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کر کے لڑیں یا پھر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔